वालेकुम, मैं हूं आयशा एहतशाम। आज की सबसे बड़ी खबर, तूफानी बारिशों से कराची में सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। तबाहकुन बारिशों ने कराची का नक्शा बदल कर रख दिया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, शहर भर में सैलाबी सूरत हाल है और शहर कायद के मनाजर एक भयानक ख्वाब की तरह लगते हैं। कराची की इंतजामिया भी सैलाबी पानी में बह चुकी है। रोशनियों के शहर की वो सड़कें जहां गाड़ियां चलती थी वहां अब कश्तियां चल रही हैं। घरों में पानी दाखिल हो चुका है और शहरियों की इमलाक बारिश के पानी में डूब चुकी है। हर तरह से कराची एक आफत ज़दा शहर की तस्वीर बना हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ये है कि तमाम अंडरपासेस में पानी भर चुका है और ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। बेशुमार गाड़ियां वहां पर डूब गई हैं और कैंट रेलवे स्टेशन भी ज़राब आ चुका है। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी आ चुका है। कराची में के इलेक्ट्रिक सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। 100 फीसद खराब और 900 खुद बंद कर दिए गए हैं। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबा हुआ है। वो इंतजामिया जिसने आवाम को बचाना था, जो आवाम की हिफाजत के लिए बनाई गई, आज कराची में आवाम अपने मुहाफिजों को पानी में बहने से बचाती रही। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कंटेनर भी आज बारिश के पानी में तैरते रहे। वो कंटेनर जो आवाम की हिफाजत के लिए रखे गए थे, वो आवाम के लिए जानलेवा बन चुके थे। ये मुहर्रम के हवाले से ये कंटेनर लगाया गया था और ये कश्ती की तरह ये कंटेनर तैयार है और ये कोई भी हादसा हो सकता है। इसमें कोई भी हादसा हो सकता है और देखें इंतजामिया गायब है, बिल्कुल गायब है। एक नहीं, ये दूसरा कंटेनर आप देख लेंगे, ये दूसरा कंटेनर है और ये सामने है। ये किसी वक्त भी फ्लाई कर सकता है, किसी वक्त भी फ्लाई कर सकता है। और आज तो सिंध हुकूमत के होम डिपार्टमेंट भी तालाब का मंजर पेश करा था। इससे कराची में बद इंतजामी की सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। होम डिपार्टमेंट की क्या सूरत हाल थी, देखिए जरा। हर गुजरते लम्हे के साथ कराची की सूरत हाल जो है वो खराब होती चली जा रही है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वो नहीं रुका है। बिजली गिरने का वाकया आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर में साइमा मॉल की वहां पर दीवार गिर गई है बिजली गिरने की वजह से, और दीवार गिरने से 9 अफराद जाम बहक हुए हैं और मुतादिद मलबे तले दबे हुए हैं। ईदी फाउंडेशन जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब तक 24 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो चुके हैं कराची की इन बारिशों की वजह से। कराची में सुपर मून ने जो तबाही की है, अब सूरत हाल काफी संगीन हो चुकी है और शहर भर में फौज मदद के लिए पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात के अंदाजे और पेश गोइयां गलत साबित हो रही हैं। कराची में डिजास्टर की सूरत हाल पहले ही नाफिज की जा चुकी है। तबाहकुन बारिशों से कराची नहीं बल्कि अंदरूनी सिंध और हैदराबाद में भी सूरत हाल काफी संगीन है। कराची से लाड़काना तक पानी ही पानी है, कई मकानात गिर गए हैं। सिंध के अलावा बलूचिस्तान में भी सुपरमून ने खूब काम दिखाया है और बलूचिस्तान के 9 अजला में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। पंजाब में भी दरियाओं में भारत की तरफ से हर साल की तरह आबी जारियत से सैलाबी सूरत हाल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी लगातार बारिशों से दरियाए सुआ भर चुका है और अब अगर ये बारिशों का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो हालात क्या होंगे और इस हंगामी सूरत हाल से इंतजामिया किस तरह से निपटेगी, कोरोना के बाद बारिश की सूरत में आने वाली आफत से कैसे निपटा जाएगा, इन्हीं तमाम मामलात पर आज हम सवालात उठाएंगे। सबसे पहले इस मामले पर गुफ्तगू करने की हम कोशिश करेंगे। सईद गनी साहब से भी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महकमा मौसमियात जो है वो इस सारी सूरत हाल में बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ہم مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اتنی صورتحال وہاں پر خراب ہے، تمام نمبر جو ہیں ان کے کنیکشن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس بارش کی وجہ سے کراچی کے راستے بند ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں پر نہیں جا سکے، بلکہ جو گھروں میں موجود تھے لوگ وہ اپنے گھروں میں ان کے پانی بھر آیا اور وہاں سے وہ پانی نکالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مناظر تو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر کہ کس طریقے سے جو یہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ پوری بھری ہوئی ہیں، پھر کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے جو تمام انڈر پاسز ہیں وہ بھی جو ہے وہ سارے پانی سے بھر گئے، پھر بہت کچھ ایسی جگہوں پر پل گرنے کے جو واقعات ہیں وہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ کنٹینرز جن کو سیکیورٹی کی غرض سے لگایا گیا تھا، محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ کنٹینرز کو لگایا جاتا ہے، راستوں کو بند کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی پانی میں کس طریقے سے بہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو کنٹینرز اس طرح سے بہ رہے ہیں یہ تو اور بلکہ خطرے کی بات ہو سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ جانی نقصان اس سے ہو سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال پر جی آج ہمیں بات کرنی ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی کی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گمبھیر ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ بارش وہاں پر بند نہیں ہو رہی اور محکمہ موسمیات نے جو پیش گوئیاں کی تھیں یہ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، اس کے متضاد ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ بارشیں جو ہیں وہ کل تو بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور بارشیں جو ہیں وہ آگے رک جائیں گی، لیکن بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور نہیں پتا کہ یہ کب تک چلے گا۔ تو ہم کچھ انفارمیشن اس کے اوپر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سابق ڈی جی میٹ ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بارشوں سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تو غلط ثابت ہو گئی، بارش ابھی بھی جاری، کیا وجہ ہے کہ محکمہ موسمیات پیش گوئی درست نہیں کر سکا؟ جی درست یا غلط کی تو جسٹیفیکیشن جو ہے وہ موجودہ جو سرکاری موقف ہوگا اس سے ہی آپ کو پتہ چلے گا، مگر یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی شدید ترین مانسون ہے جو کہ نارتھ میں بھی اور ساؤتھ میں بھی خوب بارشیں دے رہی ہے۔ تو اتنی شدت سے بارش جو ہے 1967 میں ہوئی، اس کے بعد ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ڈاکٹر صاحب بارشوں کے اس قسم کے سلسلے کو کیا آپ پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے؟ جی مانسون کی بارشوں کی پریڈکشن جو ہے وہ 2-3 دن پہلے پاسبل ہوتی ہے اور محکمہ موسمیات کے آلات جو ہیں اور سکلز کافی امپروو کر چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی شدت کی بارش جو ہے وہ 2-3 دن پہلے پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، اگر ابھی ہم پوچھیں کہ یہ بارشیں جو ہیں وہ کب تھمے گی یا کوئی اور سپیل تو نہیں آ سکتا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں جو کراچی میں بارش ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ کل تک تھم جائے گی، اس کے بعد جو بارشیں ہوں گی وہ بہت معمول کے مطابق ہی ہوں گی، یعنی کم بارشیں ہوں گی کراچی میں، اتنی شدت سے بارشیں نہیں آئیں گی۔ اور یہ بارشیں جب جنوب میں تھمیں گی تو ان کا زیادہ بہاؤ جو ہے وہ پھر نارتھ کی طرف ہو جائے گا۔ اس سے پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے علاقے جو ہیں، کشمیر کے، ان میں بارشیں جو ہیں وہ زیادہ شدت اختیار کریں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے۔ بہت شکریہ سعید غنی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سعید غنی صاحب اس وقت کراچی تو پورا ڈوبا ہوا ہے، سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ عوام کے ریلیف کے لیے، ان کو اس مشکل گھڑی سے نجات دلانے کے لیے کیا ہو رہا ہے، سندھ حکومت کیا انتظامات کر رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو آج دوپہر میں ہی کیونکہ جو آج برسات ہوئی ہے وہ جو فورکاسٹ تھی میٹ ڈپارٹمنٹ کی اس کے برعکس ہوئی ہے، اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی یا نہ اتنی فورکاسٹ تھی۔ تو جیسے ہی بارش زیادہ ہوئی تو سیم صاحب نے اسی وقت صوبہ کے تمام ڈویژنل کمشنرز کو بھی اور پی ڈی ایم اے کو بھی ہدایت جاری کر دی تھی کہ جتنے سرکاری اسکول ان علاقوں کے قریب ہیں جہاں پر یہ آبادیاں متاثر ہو رہی ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ قائم کر دیا جائے اور وہاں جو لوگ منتقل ہوں اس کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، انہیں فوری طور پر جو ہے اقدامات کر دیے گئے تھے۔
اور اس کے بعد شام میں چیئرمین NDMA سے بھی بات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب کی, اور ان سے بھی جو مدد وہ کر سکتے ہیں. اچھا سعید غنی صاحب, چونکہ آپ یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائے گا کہ خدا نخواستہ اگر بارش نہیں رکتی ہے تو کیا کس قسم کی صورتحال جو ہے عوام کو درپیش ہو سکتی ہے, اور آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کیا عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چیز ہے, حکومت اپنے تئیں انتظامات کر رہی ہے, لوگوں کو کیا احتیاطیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے اس وقت؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک تو انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے, اور اس کو بھی نہیں لگیں گے ریکارڈ توڑ, یہ کوئی ایک صدی کی ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے. شہریوں سے میری اپیل یہ ہوگی کہ وہ اپنے گھروں تک اپنے آپ کو محدود کر لیں, بالکل گھروں سے باہر نہ نکلیں. اور بعض لوگ ہم نے دیکھے آج بھی کہ وہ تفریح کے طور پر نظر آئے کہ شاید باہر انجوائے کرنے نکلے ہیں. یہ وہ بارش نہیں ہے جس کو انجوائے کیا جائے, یہ بارش بہت مشکل ہے, اور اس وقت بھی شہر کی کئی جو بڑی سڑکیں ہیں وہ بہت زیادہ پانی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب بھی سڑکوں پر ہیں, ہم بھی باہر ہیں. ہماری کوشش ہے کہ شہریوں کی مشکلات میں جتنا ممکن ہو سکے وہ کمی لائیں اور ان معاملات کو بہتر طور پر حل کر سکیں. تو سعید غنی صاحب, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کب تک جو ہے یہ بارشوں کا سلسلہ رک جائے گا, یا پھر آپ لوگ جو ہیں وہ مزید انتظامات کر رہے ہیں اور مزید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید بارش بھی ہو سکتی ہے؟ جتنی بارش ہوئی ہے آج, اس سے تو کوئی خاص انتظام اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پانی جب اوپر سے برس رہا ہو, سڑکوں پہ بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو, اور بارش بھی 8-8 گھنٹے تواتر کے ساتھ ہو رہی ہو تو اس کو ڈرین کرنے کا بھی جو کام ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا ہے. تو انتظار کرتے ہیں ادارے اس وقت کا جب بارش رکتی ہے, اور اس کے بعد پانی کو ڈرین کرنا وہ شروع کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی جتنے 1 مہینے میں برسات ہوئی ہے اس میں ایک چیز ضرور ہوئی کہ جیسی بارش رکتی ہے 4-5 گھنٹوں میں کراچی شہر کی جو مین شاہراہیں ہیں ان کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. اس وقت فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کراچی سے اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ فواد پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. فواد, اس وقت جو مناظر ہم ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی صورتحال بیان کر رہے ہیں, آپ بیان کیجئے گا کیا ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں؟ دیکھیں عائشہ, یہ تو اب جو ہے نا وہ پوچھنے سے آگے کام نکل گیا. اب تو آپ کو ہمیں براہ راست پوچھنا چاہیے کہ آپ کے کیا حال ہے, کیونکہ اب تو سب کے لوگوں کے حال جو ہے وہ ہمارے گھروں تک پانی آ چکا ہے. میرے گھر جو فینس کے اندر واقع ہے وہاں پر پانی اس وقت موجود ہے, اور میں بڑی مشکل سے آفس سے جب گھر پہنچا تو مجھے پتا لگا کہ گھر کے کمروں تک جو ہے وہ پانی آ گیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں, اب کسی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا, کسی فرد کو ذمہ دار ٹھہرانا, اب کام اس سے کافی آگے نکل گیا ہے. مطلب ہم پہلے کہا یہ کرتے تھے کہ جی نالے بند تھے اس وجہ سے پانی چڑھ گیا, اب نالے کھل گئے اس وجہ سے پانی چڑھ گیا, لیکن اب صورتحال جو ہے وہ نالوں سے آگے نکل گئی ہے. اس وقت کراچی میں جو آج کے دن میں بارش ہوئی ہے وہ ہونے والے گزشتہ جو 2 روز قبل بارش ہوئی تھی اس سے بہت زیادہ ہے. اور اتنی زیادہ جب بارش ہو جائے تو بلاول بھٹو صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جتنی زیادہ بارش ہوتی ہے اتنا زیادہ پانی آتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر اس وقت کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ سڑکوں پر موجود نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ رینجرز کے دستے موجود ہیں, کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ آرمی کے ٹرکس کی موومنٹ ہو رہی ہے, پولیس نے بعض جگہوں پر لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام کیا, لیکن 13,000 KMC کے ملازمین کہیں پر نظر نہیں آئے. میئر کراچی کا جو کل ان کی مدت ختم ہو جانی ہے تو انہوں نے سوچا کہ آج ہی گھر پر بیٹھ جائے, ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچ جائے, عالی دماغ تھا اس پہ کوئی چوٹ نہ آ جائے. اور 13,000 13,500 جو ملازمین تھے KMC کے وہ بھی گھروں میں موجود ہیں. تو عملی طور پر جو شہری انتظامیہ ہے, آج CM صاحب بھی اسپائڈر مین بن کر نہیں نکلے, اور ان کے جو وزراء بھی سعید غنی صاحب آپ کو یہ کہے تھے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اس سے قبل اس کی نظیر کم از کم جو ہے وہ کراچی میں معلوم تاریخ, یعنی کہ جو لوگ اس وقت زندہ ہیں انہوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے اتنی بارش کراچی کے اندر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اس ساری صورتحال کے باوجود بھی سیکیورٹی فورسز کے علاوہ بھی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نکلیں اور لوگوں کو ریلیف دینے کا کام کریں. ہم نے کہیں پر بمس نہیں دیکھے جو کھڑے ہوں. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, یہاں تک تو ان کی بات مانی جا سکتی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی پیشگی انتظامات اتنی بارش کے لیے شاید نہیں ہو سکتے. ہم جس طرح کہ میں نے بھی سعید غنی صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ پیپلز پارٹی کہاں ہے اور یہ وہ کیوں نہیں کیا گیا کچھ, کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کی بارش تھی. لیکن اب جبکہ امدادی کاروائیاں ہونی ہیں, لوگوں کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے, جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, اگر آپ تب بھی آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے تو یہاں پر تو غلطی مانی جائے گی. دیکھیں جی, آن گراؤنڈ تو اس وقت کچھ رفائی ادارے موجود ہیں. ایدی فاؤنڈیشن کا جو کنٹرول روم ہے اس کے اندر بھی پانی بھر گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا
اپنے پورے نیٹ ورک سے رابطہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے جو نیٹ ورک کا جہاں پر ہمارا سسٹم تھا وہاں پر پانی بھر گیا، اس لیے ہم اپنے رضاکاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے، لیکن اپنے طور پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے چھیپا ہو جائے، سیلانی ہو جائے، الخدمت فاؤنڈیشن ہو جائے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت موجود ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے مکینک کی داستان بھی آئی کہ جو لوگوں کی گاڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کی موٹر سائیکلیں ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹول لے کر سڑکوں پر نکلا ہے اور لوگوں کی گاڑیاں ٹھیک کر کے کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت عائشہ اتنی بھیانک صورتحال ہے، میں تقریباً کوئی اب سے آدھے ایک گھنٹے پہلے کے قریب اپنے گھر پہنچا ہوں، صبح سے میں نکلا تھا، میں بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں بعد آپ پہنچے کیسے؟ میں ایک دوست سے موٹر سائیکل کے تھرو آیا، پھر کافی مطلب تقریباً 1.5-2 کلومیٹر پہلے جو ہے وہ اتنا پانی تھا کہ اس طرف ڈیفینس کی طرف نہیں آیا جا سکتا تھا، تو پھر میں پیدل آیا ہوں۔ لیکن راستے میں جو صورتحال ہم نے بے نظیر بھٹو کے انتقال کے بعد دیکھی تھی 27 دسمبر 2007 کو، کہ سڑکوں کے اوپر لائن لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی اور ایک لمبی قطار تھی کہ جو گاڑیاں جل رہی تھی، لیکن آج گاڑیاں جل نہیں رہی تھیں لیکن گاڑیاں بند ضرور تھیں، قطار اتنی ہی طویل تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شہر میں کوئی ایسا طوفان آ گیا ہے کہ لوگ اپنی 50-50 لاکھ کی 30-30 لاکھ روپے کی گاڑیاں جو ہے وہ چھوڑ کر جو چلے گئے ہیں۔ تو میں نے اس سے پہلے ایسی صورتحال نہ دیکھی ہو کہ کراچی کے اندر، یہاں تو لوگ ویسے بھی جو ہے وہ بڑی کفایت شعاری سے چلتے ہیں، چھوٹی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جس طریقے سے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں بکھری ہوئی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ طوفان آیا ہو، کوئی سیلاب آیا ہو اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کی باقیات ہوں۔ اچھا فواد، مجھے بتائے گا ابھی بارش کی کیا سچویشن ہے؟ بارش ہو رہی ہے ابھی؟ بیان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا جی عائشہ، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ابھی بارش کی کیا صورتحال ہے؟ ہو رہی ہے بارش ابھی؟ بارش اب عائشہ اب سے کچھ دیر پہلے 10-15 منٹ پہلے یہاں پر رکی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈریزل ہلکا سا ہو رہا ہے یہاں پر۔ بارش جو طوفانی بارش تھی جو صبح 11 بجے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد تقریباً 4 بجے تک چلی، 4 بجے سے لے کے 6-7-8 بجے تک اس نے وقفہ کیا۔ 8 بجے کے قریب 7:30 بجے کے قریب بارش دوبارہ شروع ہوئی، جو ابھی 9:30 بجے تک ٹھیک ٹھاک طوفانی بارش، مطلب جو پہلے والی بارش تھی، نئی آنے والی بارش نے جو ہے وہ اس کی تکلیف کو بھی بلا دیا ہے۔ اس میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن، جو کلفٹن کراچی کا ساحلی علاقہ ہے، کلفٹن اور ڈیفنس جو ہے، ان سے جب رابطہ ہوا، ان سے پوچھا کہ جی یہ ڈیفنس کے مکین جو کروڑوں روپے کے گروہ کے اندر رہتے ہیں، یہ کب پانی سے چھٹکارا پائیں گے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سمندر چونکہ چڑھ چکا ہے طوفان کی وجہ سے، اس لیے جو ڈرین کا واٹر ہے ضلع جنوبی کا، وہ سارا کا سارا سمندر میں کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، تو اس کی چونکہ جانے کا راستہ موجود نہیں ہے اور سمندر کا پانی واپس نالوں میں چڑھ رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ پانی کے اخراج کا سلسلہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف جو ندیاں ہیں وہ اوور فلو ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کی بہرحال ایک تجاوزات آپ کہہ لیں کہ موجود تھی، ایک سیاسی بات کہہ لیں کہ تجاوزات تھی، ایسے تھا ویسے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بڑے سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بنی۔ اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کی جو سڑکیں ہیں، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، انتظامات موجود نہیں ہیں، بری صورتحال ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم کیا سبق کیا سیکھیں گے اس سے؟ اب ہم کیا سوچیں گے؟ یہ پانی بھی چلا جائے گا، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا، کراچی کے انفراسٹرکچر میں کیا بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ اس وقت کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عائشہ، اس میں نا ایک بالکل وضاحت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ کراچی جو ہے وہ دنیا کے بڑے ساحلی شہروں میں سے ایک ہے، اور جو بھی ساحلی شہر ہوتا ہے اس کے اندر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا سسٹم ہو کہ جو اسٹرانگ واٹر کو لے جانے کا ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر سمندری طوفان آ جائے تو سمندری طوفان کا جو پانی ہے وہ نالوں کے ذریعے شہر کے اندر آئے اور واپس چلا جائے۔ جو بڑی ندیاں کراچی کی بنی ہوئی ہیں، انگریز نے اسی مقصد کے تحت بنائی تھی، لیکن ان ندیوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جہاں 300 فٹ اس کی چوڑائی ہونی تھی، وہاں پر ہم نے جو ہے اس کو 3 فٹ کر دیا۔ اس سے آگے کی بات مزید میں آپ کو بتاؤں کہ ان ندیوں کے اوپر پوری آبادیاں قائم ہیں، ان ندیوں کے اوپر پوری بستیاں قائم ہیں، جن کو جو ہے وہ حکومت ہٹاتی نہیں ہے۔ اگر کراچی کو آپ نے آئندہ اس طرح کی آفتوں سے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کراچی کو بلا شرکت غیر ایک جو ہے وہ ایسی اتھارٹی کے حوالے کیا جائے کہ جو کراچی کے حوالے سے دکھ بھی رکھتی ہو، درد بھی رکھتی ہو، اور وہ کراچی کے اسٹرانگ ڈرین واٹر کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرے، کیونکہ وہ سسٹم صرف بارش سے بچاؤ کا نہیں ہے، کسی خدا نہ خواستہ سمندری طوفان سے بچاؤ کا بھی ہے۔ تو کراچی کے شہری آج تک تو کسی سمندری طوفان سے محفوظ رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی سمندری طوفان آتا ہے کہ جس میں سمندر جو ہے وہ ایک لیول سے اوپر چلا جاتا ہے، تو انہی نالوں نے جو ہے وہ پانی کو لے کر شہر کے اندر آنا ہے اور لے کر جانا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے بھی نالوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔
बहुत शुक्रिया फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया फवाद अपडेट देने के लिए हमें कराची से, कि कराची में सूरत हाल आखिर कितनी गंभीर जो है वो हो चुकी है। दुआ गो हैं हम कराची के लिए कि कराची में बारिशें जो हैं वो जल्द से जल्द थम जाएं, क्योंकि कराची अब मजीद बारिशों का जो बोझ है वो नहीं उठा सकता। 90 साल रिकॉर्ड ऑलरेडी जो है वो टूट चुका है। पेश गोई जो है वो पहले ही गलत साबित हो चुकी है, और अगर खुदा न खास्ता आगे बारिशें होती हैं तो कराची के लिए सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर हमें तज्जिया हम लेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने ये अहकामात लाहौर में रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान दिए। सुलेमान शहबाज को अदम पेशी पर अदालत ने इनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ के दोनों बेटियों राबिया इमरान और जवेरिया अली को भी तलब कर लिया। इसके अलावा अदालत ने शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जबकि शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस मौके पर आज शहबाज शरीफ हुकूमत पर खूब गरजे बरसे और कसम खाकर एक बार फिर से कहा कि मैंने धेले की भी करप्शन नहीं की, जबकि ना मुझ पर और ना ही मियां नवाज शरीफ पर करप्शन कोई साबित कर सका है। आज ही शहबाज शरीफ ने यह भी बता दिया कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत हुकूमत ने ही दी और वही इसके जिम्मेदार हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन की सियासी हिकमत अमली पर शदीद तनकीद की जा रही है और अपोजिशन को बराए नाम ही कहा जा रहा है। अपोजिशन जमातों की आपसी नाराजगियां भी बढ़ रही हैं। नून लीग में भी बयानी की जो जंग है वो इस वक्त अरूज पर है। आज नामवर सहाफी मोहम्मद मालिक की जानिब से एक ट्वीट में यह दावा किया गया है कि मौलाना फजल रहमान ने मरियम नवाज से फोन पर गुफ्तगू के दौरान मुलाकात से माजरत कर ली, क्योंकि वो नून लीग की अंदरूनी जंग से काफी दिलबर्दाश्ता है। मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्या हुकूमत के लिए अब नवाज शरीफ को वापस लाना ही अव्वलीन तरजीह है? और क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे या मरियम नवाज बाहर जाएंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बड़े चैलेंजेस अब क्या होंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सियासी तज्जियाकार और सीनियर सहाफी एंकर पर्सन हामिद मीर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद मालिक साहब का एक ट्वीट आया है सामने और उन्होंने ट्वीट में लिखा है मीर साहब कि मौलाना फजल रहमान साहब ने मरियम नवाज की जानिब से मुलाकात की दावत जो है वो ठुकरा दी है। क्या ख्याल है आपका कि मौलाना फजल रहमान अब किसी की भी नहीं सुनेंगे या नून लीग में जो अंदरूनी कशमकश है उससे दिलबर्दाश्ता हो चुके हैं? वो मोहम्मद मालिक साहब की मैंने ट्वीट नहीं देखी है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब को यकीन दिला रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पे उनके साथ है। तो बस मौलाना फजल रहमान ने खुद भी ये बात मुझे बताई है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनका रब्ता है। बाकी मैंने मोहम्मद मालिक साहब की ट्वीट नहीं देखी है। अच्छा ठीक है मीर साहब, मैं आपको एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट जो है अब वो दिखाना चाहूंगी और फिर मैं उसके ऊपर आपसे जो है वो सवाल पूछूंगी। देखिए जरा। हमें यकीन है कि हमारी फौज का, हमारे अस्करी इदारों का हुकूमत की इस इंतकामी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारे अस्करी इदारे, हमारे कौमी इदारे गैर सियासी हैं, वो सियासत से दूर है। लेकिन ये हुकूमत एक ऐसा तासुर पैदा कर रही है कि हमारे कौमी इदारे हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं इसमें शरीक हैं। ये मुल्क की सलामती के लिए तासुर ठीक नहीं। अच्छा अब अगर हम अब इस स्टेटमेंट को देखें मीर साहब, तो मुस्लिम लीग नून के बयानिए की जंग में जो है वो शिद्दत आती हुई हमें नजर आ रही है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि वो नहीं समझते कि कोई है एहतसाब के बयानिए के पीछे, लेकिन नवाज शरीफ साहब कुछ और कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया डिफरेंट है, मरियम नवाज साहबा कुछ और ही बयान करती हैं। नून लीग का बयानिया आखिर है क्या? देखें, ये सब लोग जो है ना ये बयान मुख्तलिफ देते हैं, लेकिन ये सब जो है इनका एक ही बयानिया है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर पाकिस्तान से बाहर गए हैं
تو ان کی گارنٹی کس نے دی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے دی تھی نا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پبلک ان کو ایڈمٹ نہیں کر سکتی. نہ احسن اقبال صاحب کر سکتے ہیں, نہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں, نہ مریم نواز صاحبہ کر سکتی ہیں. لیکن سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر کیسے گئے ہیں, اور اگر حکومت نہ چاہتی تو وہ کبھی بھی پاکستان سے باہر نہ جاتے. بہت سے وفاقی وزراء جو ہیں وہ یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں جب میڈیکل رپورٹس پیش کی گئیں تو ہمارے ساتھیوں کی اکثریت کا خیال تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے, اور انہوں نے اپروو کیا تو نواز شریف صاحب اب پاکستان سے باہر گئے. اب وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کو تو عدالت نے بھیجا تھا اور اب ان کو جلدی واپس آ جانا چاہیے. اور اب تو آج کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے کچھ جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے میرے سامنے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نواز شریف کے خلاف بیان بازی اس لیے کر رہے ہیں, اس کو پاکستان واپس لانے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ مولانا فضل الرحمان کو فون کرتے ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ نواز شریف صاحب فضل الرحمان کو فون کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت ڈگمگانے لگی ہے؟ تو یہ تو حال ہے. تو اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی کھل کے صحیح بات نہیں کر رہی اور تحریک انصاف بھی کھل کے صحیح بات نہیں کر رہی. یہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے تھے, ایک گرینڈ انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے تھے. اب مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کا یہ تقاضا تھا کہ نواز شریف صاحب خاموشی سے بیٹھیں اور اپنا علاج کرائیں, یا علاج نہیں بھی کراتے تو خاموش بیٹھیں اور انجوائے کریں, جتنی مرضی ہائیڈ پارک میں واک کریں. لیکن انہوں نے فضل الرحمان کو فون کرنا شروع کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے تو وائلیشن ہو رہی ہے اس غیر اعلانیہ انڈکلیئرڈ گرینڈ انڈرسٹینڈنگ کی, لہذا انہوں نے کہا کہ جی اب وہ واپس آئیں. تو یہ بیانیہ جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے. اسی بیانیے کی وجہ سے جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے, اسی بیانیے کی وجہ سے نواز شریف پاکستان سے باہر گئے ہیں. یہ ایک سیدھی سی بات ہے, اس کو نہ نون لیگ مانے گی نہ وہ کہیں گے جناب یہ صحیح بات ہے. لیکن اصل بات یہی ہے, اور یہ بھی اصل بات ہے کہ عمران خان اور ان کی کابینہ کی انڈرسٹینڈنگ سے نواز شریف پاکستان سے باہر گئے تھے. کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی تھی, صرف شہباز شریف صاحب کی گارنٹی لکھی ہوئی تھی کہ جی یہ 4 ہفتے میں واپس آ جائیں گے. اب وہ واپس نہیں آ رہے تو اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ 4 ہفتے تو بہت پہلے ختم ہو گئے تھے, تو یہ تو دسمبر میں جنوری 2020 میں ختم ہو گئے تھے. تو اس وقت ان کو بولنا چاہیے تھا. یہ اب 6 مہینے بعد بول رہے ہیں, اس لیے بول رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب فضل الرحمان کو اور بلاول بھٹو زرداری کو فون کرتے ہیں, وہ فون نہ کریں تو یہ چپ ہو جائیں گے. اچھا میر صاحب ٹھیک ہے, فون کرتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ واپس لانے کے اوپر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری انرجیز جو ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ تمام معاملات اس وقت آپ کے سامنے, حقیقت کیا کیا نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ جی نواز شریف صاحب تو واپس آئیں گے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ واپس آئیں گے. پھر یہ خبر آئی کہ شاید جو آنے کا ہے فیصلہ وہ ہو چکا ہے اس سال کے, یہ سال جب اینڈ کی طرف جائے تو شاید میاں نواز شریف واپس آ جائیں. اور پھر دوسری خبر یہ بھی گردش کرتی رہی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جانے کی تیاری کر رہی ہیں. تو اس میں سے درست کیا ہے بات؟ مجھے مریم نواز صاحبہ کا نہیں پتا, لیکن جب ابھی کرونا وائرس کا عروج نہیں تھا, یہ جنوری فروری کی بات ہے, تو ان دنوں میں مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ مریم نواز خاموش کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے تھے آپ بے فکر رہیں, یہ کچھ دنوں میں یہ پاکستان سے باہر چلی جائے گی. اچھا. تو اس کے بعد پھر کرونا وائرس آ گیا فروری مارچ میں, پھر پاکستان اور یو کے کی فلائٹس بند ہوگی, بارڈر بند ہو گئے, سب کچھ بند ہو گیا. اور پھر جب کرونا ختم ہوا تو اپوزیشن کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کرونا شروع ہو گیا تو اب تو 4 ہفتے نہیں, 4 مہینے بھی نہیں, اب تو کافی مہینے ہو گئے ہیں. تو اگر ان کا علاج مکمل ہو گیا تو ان کو واپس آ جانا چاہیے. ان کے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں. تو اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ واپس آ جائیں, اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر مریم نواز کو پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, جب نواز شریف صاحب کی بیماری جو ہے وہ میڈیا میں زیر بحث تھی تو اس وقت میڈیا بھی جو ہے وہ انہی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ بات کر رہا تھا جی کہ نواز شریف صاحب کا علاج ہونا چاہیے, اور علاج اگر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے تو ان کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے. اور جو بات میڈیا کہہ رہا تھا وہی بات ہماری کابینہ نے بھی کی. لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ جو کیبنٹ ہے اس نے یو ٹرن مار دیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ پاکستان کو
نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنے میں نا یہ میڈیا نے کردار ادا کیا, یہ میڈیا نے بھجوایا تھا. بھائی ہم تو کابینہ نہیں ہے. تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کیا باتیں کر رہی ہے. تو ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں امبیرسمنٹ کا شکار ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں, لیکن اگر وہ وہاں پہ روزانہ واک کر سکتے ہیں تو پاکستان آ جائیں, یہاں پہ وہ لاہور میں رہیں, رائے ونڈ میں رہیں, یا اگر جیل چلے جاتے ہیں تو جیل میں واک کریں. تو اگر انہوں نے ہائیڈ پارک میں واک کرنی ہے اور جیل میں واک نہیں کرنی, اور ان کی پارٹی نے ان کو پاکستان واپس نہیں آنے دینا, تو پھر بہتر ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں. تو اگر تو سیاست کرنی ہے تو نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آنا چاہیے, اور اگر انہوں نے پاکستان واپس آ کے سیاست نہیں کرنی تو پھر باہر ہی رہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یعنی سیاست اگر ان کو کرنی ہے تو واپس پاکستان جو ہے وہ آنا ہوگا. اچھا میر صاحب, مجھے اگر ہم حکومت کی بات کریں تو خان صاحب کے جو بیانیے تھے, احتساب کا بیانیہ, لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ احتساب ہو رہا ہے, کس کا احتساب ہوا ہے. نواز شریف صاحب باہر ہیں, زرداری صاحب اس طریقے سے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ باہر ہیں, اور مطلب جیل سے تو باہر ہی ہیں. تو احتساب کا بیانیہ جو ہے وہ ناکام سا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پی ٹی آئی کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ اس طرح کامیاب بھی نہیں ہو سکے جس طرح کے ایکسپیکٹ کیا گیا تھا, جس طرح کے انہوں نے بیان کیا تھا, اور بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ کیے گئے تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, بااثر حلقے اب کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی حکومت سے اور پاکستان کی اپوزیشن دونوں سے انتہائی مایوس ہیں, اور ان کے خیال میں پاکستان کی موجودہ حکومت میں اور اس اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اپوزیشن جو ہے یہ کبھی جو ہے وہ کوئی بات کرتی ہے, کبھی کوئی بات کرتی ہے. حکومت بھی جو ہے وہ کبھی کوئی دعویٰ کرتی ہے, کبھی کوئی دعویٰ کرتی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 2 سال میں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے, وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے, رائٹنگ آن دی وال ہے, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جو وعدے اور جو دعوے عمران خان صاحب نے کیے تھے اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود وہ پاور انجوائے کر رہے ہیں, وہ آرام سے حکومت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے, اپوزیشن کا ایک بیانیہ نہیں ہے. ابھی بھی یہ چند دن سے جو مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے, اس نے ایک تاثر دینا شروع کیا جی کہ وہ جو ہم نے پارلیمنٹ میں ایف اے ٹی ایف پہ حکومت سے تعاون شروع کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کریں گے, لیکن اس معاملے پہ دوبارہ یہ بیک چینل سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, اور یہ جو بل 2 دن پہلے سینٹ سے ریجیکٹ ہوا ہے ایف اے ٹی ایف کا, یہی اپوزیشن اس کو پاس بھی کرے گی. تو یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا یہی تو شکوہ ہے نواز شریف صاحب سے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں, دوسری طرف آپ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ. تو اگر نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرنا کیا صرف اپوزیشن کا کام ہے؟ اب دیکھیں نا کہ سوال یہ ہے کہ جی حکومت کہہ رہی ہے جی کہ اگر ایف اے ٹی ایف پہ لیجسلیشن میں اپوزیشن نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. تو بھئی اگر آپ نے اپوزیشن سے واقعی تعاون لینا ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ اپوزیشن کے مختلف رہنما جو ہیں وہ آپ ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کریں, نازیبہ ریمارکس دیں, اور ان کی آپ بےزتی کریں, ان کا آپ مذاق اڑائیں؟ تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے یہ نیشنل انٹرسٹ میں آپ جو بھی کریں گے یہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گی, یہ کوئی بل پڑے بغیر آپ کے ساتھ تعاون شروع کر دے گی؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو نیشنل انٹرسٹ کا خیال صرف اپوزیشن نے نہیں کرنا, حکومت نے کرنا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں یہ آخر کار دوبارہ ایف اے ٹی ایف پہ اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب, بیانیے کا جو ایک مسئلہ ہے وہ اقتدار میں جو پارٹی ہے اس کے بیچ میں بھی آ رہا ہے. وزراء بھی بار بار بتاتے ہیں جی کہ ہم ایک پیج پر ہیں, لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے معاملے پر محکمہ زراعت جو ہے اس کو ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے. دوسری طرف عباد چودھری کے علاوہ جو ہے وہ کوئی یہ مانتا نہیں ہے کہ جو میاں نواز شریف ہیں ان کو باہر بھیجنے کی ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اداروں کے ایک پیج پر ہونے کا جو بیانیہ ہے وہ اب کمزور پڑتا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بینگ اے جرنلسٹ میں وہ بات کروں گا جس کا میرے پاس ثبوت ہے, فیکٹس جس کو میں ثابت کر سکتا ہوں. تو فیکٹس میرے سامنے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے میڈیکل رپورٹس بنائی, وہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ فیڈرل کیبنٹ میں پیش ہوئیں, اور وہی رپورٹس عدالت میں پیش ہوئیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, اور عدالتوں نے بھی انہی رپورٹس کی بنیاد پر اور فیڈرل کیبنٹ نے بھی انہی رپورٹس کی بنیاد پر نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی. ایک اور فیکٹ یہ ہے
کہ ایک شہباز شریف صاحب کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. تو اب جو جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں نا اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے بھی ادھر ادھر سے آپ کی طرح سنا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو جس محکمہ زراعت کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ شہزاد اکبر والا محکمہ زراعت ہے یا یہ کوئی اور محکمہ زراعت ہے. اس کا ذکر ابتدا میں مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا لیکن وہ بھول گئے ہیں. مسلم لیگ نون تو خلائی مخلوق کا بھی ذکر کرتی تھی تو اب وہ بھی اس کا ذکر نہیں کرتے. تو اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے محکمہ زراعت یا خلائی مخلوق کا استعارہ استعمال کرنا شروع کیا تھا اب وہی اگر وہ استعارہ استعمال نہیں کر رہے بلکہ وہ اس استعارے کے ساتھ انہوں نے اس کو گلے لگا کے اپنا بنا لیا ہے تو میں اور آپ کون ہے کہ ہم محکمہ زراعت اور خلائی مخلوق کا ذکر کرتے پھریں جس کو ہم ثابت بھی نہیں کر سکتے. تو جو ہم ثابت کر سکتے ہیں میں تو وہی بات کروں گا نا. مجھے کیا پتا کہ جو مریم نواز شریف صاحب ہیں کل کو یہ چپ کر کے لندن چلی جائیں نواز شریف صاحب کے پاس اور دونوں باپ بیٹی پھر وہیں پہ رہیں واپس ہی نہ آئیں کیونکہ کچھ کہا نہیں نہ جا سکتا. کبھی یہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی چپ ہو جاتے ہیں. ان کی تو سمجھ نہیں آتی. کبھی خلائی مخلوق کا ذکر کرتے ہیں کبھی چپ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم چپ اس لیے ہوئے کہ میڈیا ہماری بات جو ہے وہ نشر نہیں کرتا. بھائی میڈیا جو ہے وہ نشر نہیں کرتا تو آپ سوشل میڈیا پہ نہیں کرتے. آپ کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہم استعمال نہیں کرتے. تو اس لیے میں تو وہی بات کروں گا نا جس کا میرے پاس ثبوت ہے. جس چیز کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ مسلم لیگ نون جس نے خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تھا وہ اس پالیسی سے بدل چکی ہے. اب نواز شریف کا بیانیہ وہی ہے جو شہباز شریف کا ہے. تو شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز جب ایک پیج پہ ہیں اور ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے نواز شریف بھی خاموش اور مریم نواز بھی خاموش تو میں اور آپ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم محکمہ زراعت اور خلائی مخلوق کے چکر میں پڑ جائیں بعد میں ہم کو ثابت بھی نہ کریں اور کوئی ہمیں ہماری مدد کو بھی نہ آئے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ حامد میر صاحب. اور جاتے جاتے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے بات کی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس بیانیے کے چکر میں پڑ جائیں جو کہ پہلے وہ دیا کرتے تھے اب وہ اس سے انکاری ہیں اور آگے کیا ہوگا اس کا علم نہیں ہے تو ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں. تو بڑی پتہ کی بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. بیانیے کا جو ایک مسئلہ ہے نون لیگ کے اندر وہ جو ہے وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ بالکل عجیب ہی ہوتا جا رہا ہے. کہیں کچھ بیانیے ہے پھر کچھ آتا ہے اور پھر کچھ آتا ہے اور جیسا کہ حامد میر صاحب نے کہا آگے کا کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا بیانیہ ہوگا. دو بیانیے تو میں آپ کو سنوا دیتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کیا فرماتی ہیں اور احسن اقبال صاحب نے کیا کہا. تو سنیے پھر واپس آتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہماری فوج کا ہمارے عسکری اداروں کا حکومت کی اس انتقامی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہمارے عسکری ادارے ہمارے قومی ادارے غیر سیاسی ہیں وہ سیاست سے دور ہیں. لیکن یہ حکومت ایک ایسا تاثر پیدا کر رہی ہے کہ ہمارے قومی ادارے حکومت کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں اس میں شریک ہیں. یہ ملک کی سلامتی کے لیے تاثر ٹھیک نہیں. اور اب 2 ہفتے پہلے مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا وہ بھی سنیے. کہ پارٹی میرے ساتھ بیٹھی ہے میرے سینئرز میرے ساتھ بیٹھے ہیں. پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے. سب ایک بات پہ متفق ہیں وہ ہے نواز شریف کی لیڈرشپ اور ووٹ کو عزت دو. اور اب اگر ہم مان لیں کہ وہ بیانیہ جو پہلے دیا جا رہا تھا وہ مان چکی ہے نون لیگ کہ وہ درست نہیں ہے اور اب جو احسن اقبال صاحب آج کل بیان دے رہے ہیں وہ بیانیہ ہے نون لیگ کا اور وہی درست بیانیہ ہے تو 2 بڑے سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو بیانیہ پہلے وہ دیا کرتے تھے کیا اس کے اوپر وہ نادم ہوں گے کیا معافی مانگی جائے گی اور دوسرا یہ کہ کیا بیانیہ بدلنے کے بعد نون لیگ کے حالات جو ہیں کیا وہ بھی بدل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تک. خیال رکھیے. اللہ حافظ.